Here I have a question where the questioner asks, why is knowing who we take knowledge from important? I'll just repeat that into Urdu as well. सवाल पूछा गया है शेख से कि ये क्यों अहम है कि हम इस चीज़ को जानें कि हम किस से इल्म हासिल कर रहे हैं. नाम शेख. It's a good question, and the answer is that the Salaf of this Ummah, rahimahumullah, and I'm talking about the first 3 and 4 centuries of Al-Islam, Ahlul Sunnah, Ahlul Hadith, the scholars of Hadith, and those who established for us the understanding of the deen, that which they learned from the Sahaba radiyallahu anhum, that they had a principle that knowledge can only be taken from one who is known. And this is from the statements of Muhammad ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, that is mentioned by Imam Muslim in the Muqaddimah of Sahih Muslim, or the introduction of Sahih Muslim, that Muhammad ibn Sirin, who died in the year 110 after the Hijrah, that he said that indeed this knowledge, it is deen. So look to whom you take your knowledge from. And likewise he said, rahimahullah ta'ala, that we never used to ask the people up until the fitna occurred. So when the fitna occurred, and remember that he is from the, from the tabi'een, and from the best of the tabi'een. So he is from those who studied with the Sahaba radiyallahu anhu. So he said that we never used to ask the people regarding their narrations up until the fitna occurred. So when the fitna occurred, then we used to ask them, Sammu lana rijalukum, or rijalukum. that we started to say to the people, name to us your men. So if they named Ahlul Sunnah, then we would take the narration. And if they would narrate or name from those who they took from to be Ahlul Bid'ah, then their narrations were rejected. And this is why you find that when you look at a chain of narration in the books of Hadith, like Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, or the Sahih of Ibn Khuzaymah, or the Sunan of Ibn Majah, or the Sunan of Abi Dawood, or the Sunan of Al-Nasa'i, and so on, that an authentic narration with Ahlul Hadith and with the majority of the scholars of Hadith, that if there is a person in the chain of narration, in the isnad, who is unknown, then that hadith is rejected, it is mardood. So just with the absence of the name and the knowledge, whether it be the name of the person or the condition of the person in a chain of narration, if it is not established, his hal, meaning his condition, whether he is trustworthy and precise, and that he fulfills the conditions of a reliable narrator, that there is nothing known about him, not good, not bad, not jah, not ta'adeel, then that narration is rejected. So it is not only the narrations that are rejected from the person who is criticized by the scholars of hadith, but likewise the narrations are rejected from a person who is unknown, meaning that he is not known whether he is good or whether he is bad at narrating, whether he is trustworthy or whether he is untrustworthy. And the reason for this is that knowledge can only be taken from those who are known for ilm, known for piety, known for adherence to the sunnah, known for their truthfulness, known for their precision in narrating, precision in teaching. So this is important, because otherwise if knowledge was taken from people who are unknown and they narrated whatever they wished to narrate, then the religion would have become corrupted. So Allah subhanahu wa ta'ala preserved this deen through the hands of known men, and they are the Sahaba radiyallahu anhum. And Allah has mentioned them in the Quran, radiyallahu anhum wa radu anhu, that Allah is pleased with them and they are pleased with Him. And all of the Sahaba radiyallahu anhum are trustworthy, reliable upon adala, upon trustworthiness. And none of the Sahaba radiyallahu anhum are to be questioned. After the Sahaba radiyallahu anhum, then we have the tabi'een. If the tabi'i is known, meaning that his condition is known, not just that his name is known, because a person may turn around and say, well, this is his name, can we now take from him? The answer is no.
not only is his name to be known, but his hal is to be known, his condition is to be known. Is he a person who has studied? Is he a person who is from Ahlul Sunnah? Is he a person who is known by those scholars of Ahlul Sunnah, Ahlul Hadith, meaning the scholars of Hadith? We're not talking about a group that call themselves Ahlul Hadith. We are talking about people who adhere to a methodology that is the methodology of the scholars of Ahlul Hadith, like Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Malik ibn Anas, Imam al-Shafi'i, Udayl ibn Iyad, Sufyan al-Thawri, Nu'aym bin Hammad, Imam al-Bukhari. They are Ahlul Hadith. Ibn Khuzaymah, Ibn Hibban, they are Ahlul Hadith. So when I say the term Ahlul Hadith, these are the ones I'm referring to. I'm not talking about a modern day group that calls itself with that title. Because many groups call themselves many titles, Ahlul Sunnah, Ahlul Hadith, even Salafi is used by some groups. But they are neither Salafi, nor are they Ahlul Hadith, nor are they Ahlul Sunnah. So the importance of knowing the one whom you take your knowledge from. And that's why Muhammad ibn Sirin said what he said. And that's why if you read the introduction to Sahih Muslim, the Muqaddimah of Imam Muslim of his Sahih, you'll find narration after narration about the importance of taking from trustworthy and reliable sources. And that's why we say, when a person says to you, where's this hadith? So a person brings a hadith, you say to him, where's this hadith, akhi? Where's the authentication? This is where the person must bring where he got the hadith from. Where did you get it from? Which chapter heading? And who authenticated the hadith? Why is all of this in place? Because when we say the hadith is in Sahih al-Bukhari, then you say to him, Sahih al-Bukhari has a few thousand hadith. Where in Sahih al-Bukhari? Which chapter heading? Who was the Rawi? Who was the Sahabi that narrated the hadith? Because that gives us comfort in our souls that we are taking from a reliable source. If he was to turn around and say it is in the Sunan of Abi Dawood, we'll say, Alhamdulillah, Imam Abu Dawood was an Imam of Sunnah and Salafiyah and Hadith. But not all of the narrations in the Sunan of Abi Dawood are authentic. So can you give me where is this hadith in the Sunan of Abi Dawood, so I can establish that the chain of narration and every narrator in the isnad is maqbool, is at the very least that he is acceptable, either to the level of, that the narration becomes sahih, or sahih li ghayrihi, or hasan li ghayrihi, or jayyid, or whatever, or hasan sahih, as in the Sunan of Tirmidhi, and so on. Why? Because you want to make sure that the narration that you are getting from the Prophet sallallahu alaihi wasallam is coming through an established chain of narration that makes me comfortable that now I am taking from the revelation of the Kitab and the Sunnah through authentic sources. And the same applies with the people that you take knowledge from. So if you are taking knowledge from a person who believes that Allah is everywhere, or that he believes that Allah's attributes can be misinterpreted and they can be given metaphoric understandings, you can't take knowledge from that. Why? Because they are people of bid'ah in their usul, in their aqidah. And the salaf of this ummah never used to take knowledge from the mubtadi'. And there are whole chapters in the books of hadith and the books of, especially in the books of aqidah and manhaj, that talk about not taking knowledge from ahlul bid'ah and not taking knowledge from the people who are unknown. Because if you start taking knowledge from the unknown person, like Imam Malik said, that you'll be like the person who just is like the fly that jumps from one food to another food. And you'll change often. And this is the danger of social media and taking knowledge from places like YouTube and Facebook without verification. If you know that the knowledge is from a scholar who is known to be a scholar of hadith and sunnah, why? Because he speaks with the language of Imam Ahmad ibn Hanbal, and the language of Imam al-Bukhari, and the language of Imam Malik, and the language of Muhammad ibn Sirin or Hassan al-Basri, and Abu Hurairah, and Ibn Umar, and Ibn Abbas, and other than them from the Sahaba and the Salaf. And that is the alim that has been recommended by the other ulama. Like for example in our time, Shaykh Rabi' or Shaykh Ubayd or Shaykh al-Fawzan or Shaykh al-Luhaydan or the Mufti Abdul Aziz, and other than them, Ali Nasir al-Faqihi and Shaykh Abdul Muhsin. These ulama, we know them to be trustworthy
because the ulama who came before them established for them their adalah, and that which they speak with the language of the salaf of this ummah. And likewise the du'at and the callers to Allah and the mashayikh from the students of knowledge and other than them, the likes of the scholar Shaykh Abdullah al-Bukhari, or the likes of the Shaykh Abdullah al-Zafiri, or Khalid al-Zafiri, or Arafat al-Muhammadi and other than them. And likewise from our brother Shaykh Abu Hakim, or Shaykh Abu Iyad, or Shaykh Hassan al-Somali, or Shaykh Uwais al-Tawil, or the likes of Abdul Ilah, Shaykh Abdul Ilah al-Lahmami, or Shaykh Abu al-Hassan Malik al-Akhdar, and other than them Shaykh Qashif Khan, Hafidhahum Allah Ta'ala. We know them to be people of Sunnah because they can tell you where they get their knowledge from, and they can establish that for you, and you will not find a deviation bi'idhnillahi ta'ala in their methodology, nor in their aqidah, nor in their approach to understanding the ahkam of the sharia. If you start clicking on everything that you see on YouTube, you'll be misguided within a day. If you click on everything and you accept everything and you take everything that you see on YouTube or on Twitter or whatever else that is out there from social media, misguidance is lying right in front of you. So you must establish your deen upon reliable sources, and the students of knowledge and the mashayikh and the ulama and the kibarul ulama, going all the way back to the salaf of this ummah. When a person comes to you and he's a sect that arose 100 years ago in 1928, established in India, or a sect that arose in the 1950s calling to the Khilafah, or a sect that arose in the 1920s in Egypt, or another Jama'ah, or a sect that arose in the last 20 years, maybe in some caves in Afghanistan, such as Al-Qaeda, or a sect that arose in Syria, such as ISIS, then you know that these are modern day innovative groupings, or those sects that call to the grave worship. So even if they are known, knowing them is enough for you to keep away from their callers. Barakallahu feekum. So that is a brief answer to that question, even though actually this requires in itself a dars. And I have actually delivered a dars, barakallahu feekum, on the topic. And if you go to salafisounds.com, we did a whole conference based upon the hadith and asanid and chains of narration and taking knowledge from reliable sources. You can go there, barakallahu feekum. जज़ाकमुल्लाहु खैरन शेखना। तो शेख हाफिज़हुल्लाह ने इस सवाल के जवाब में यूँ फरमाया, और सवाल को दोहरा देता हूँ कि सवाल है कि ये क्यों अहम है कि हम उस शख्स के बारे में जानें, हमें उस शख्स के बारे में पता हो जिससे हम इल्म लेते हैं, ये नुक्ता क्यों अहम है। तो शेख ने कहा इब्तिदान कि ये बहुत अच्छा सवाल है, और अभी आखिर में भी उन्होंने ये फरमा दिया ये ऐसा सवाल है जिसको एक खुद दुरूस दरकार है कि इसके लिए बहुत सारे लेक्चर किए जाएं। और इसके साथ शेख ने ये भी तंबीह दी कि इस टॉपिक पे, इस मौजू पे उन्होंने दुरूस किए हुए हैं, कॉन्फ्रेंस हुई है इस टॉपिक पे कि इल्म की अहमियत और जिनसे इल्म लिया जाए उस चीज़ की अहमियत, उस नुक्ते की अहमियत। और वो जो सलफ़ी साउंड जो वेबसाइट है उस पे उनके ये दुरूस कॉन्फ्रेंस के रिकॉर्डेड मौजूद हैं, उससे आप इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। मुख्तसरन फिर शेख ने इसके कुछ नुकात पेश किए कि ये जो चीज़ है कि ये देखना कि आप इल्म किससे लेते हैं, ये हमारे जो सलफ़ थे, और जब हम कहते हैं सलफ़ तो उससे मुराद है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिजरत है या उनकी वफ़ात के बाद से लेकर 300-400 साल तक का जो अरसा था, इसमें जो लोग मौजूद थे, मुसलमान जो अहले इल्म मौजूद थे, और उनमें से उलमाए हदीस सर फहरिस्त हैं जिन्होंने सहाबा से इल्म लिया, यानी कि ताबईन ने, उनका इस चीज पे जोर रहा, यानी वो इस चीज को अहमियत देते रहे। जिनमें से इब्न सिरीन है जो ताबईन में से थे, उनके सबसे बेहतरीन लोगों में से थे, और इब्न सिरीन से उनका ये मकूला जो है, ये उनका जो कौल है, ये इमाम मुस्लिम की जो सही है, जिसे सही मुस्लिम हम कहते हैं,
اس کتاب کا جو مقدمہ ہے امام مسلم نے اس میں سے منقول کیا ہے، اور ابن سیرین رحمہ اللہ تابعین کے ائمہ میں سے تھے اور ان کی وفات 110 ہجری میں ہوئی۔ تو ان کا جو مشہور یہ قول ہے کہ انہوں نے فرمایا ان هذا علم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، کم و بیش یہ الفاظ اور دوسرے الفاظ کے ساتھ بھی یہ جو قول ہے وہ منقول ہوا ہے ان سے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ابن سیرین رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بے شک یہ جو علم ہے یہ تو تمہارا دین ہی ہے، اس علم کی کیا حقیقت ہے کہ یہ تمہارا دین ہے، تو دیکھ کر جانچ پڑتال کر کے اس سے علم لو، ہاں اس سے علم لو جس سے لینا چاہیے، جانچ پڑتال کر کے اس سے علم لو۔ معذرتاً بے شک یہ جو علم ہے یہ دین ہے، تو دیکھ لو تم کس سے اپنا دین لیتے ہو، یعنی کہ ہر کسی سے اپنا دین نہیں لیا جاتا۔ اور اسی طرح ان کا ایک اور قول بھی مشہور ہے جو امام مسلم نے اپنے مقدمے میں ذکر کیا ہے کہ ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب تک فتنہ نہ ہوا تھا، یعنی جب تک فتنہ نہ ہوا تھا تو تب تک ہم لوگوں سے پوچھا نہ کرتے تھے کہ وہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں تو وہ کس سے بیان کر رہے ہیں، لیکن جب فتنہ پیدا ہوا تو پھر ہم پوچھا کرتے تھے کہ اگر کوئی آ کر کوئی حدیث بیان کرے تو ہم اسے کہتے تھے سمو لنا رجالکم، کہ ہمیں جن سے تم نے یہ حدیث لی ہے ان راویوں کے نام بتاؤ، تو دریافت کیا کرتے تھے، جانچ پڑتال کیا کرتے تھے، اور اگر جس سے وہ حدیث لی ہوتی تھی ان راویان میں اہل سنت میں سے ہوتے تھے جو صحیح عقیدے پر ہوتے تھے تو ان کی روایت کو قبول کیا جاتا تھا، اگر جن سے وہ علم منقول کر رہا ہے وہ حدیث منقول کر رہا ہے ان راویان میں غلط عقیدے کے لوگ، وہ لوگ جو سنت پر نہیں تھے، وہ اگر راوی ہوتے اس میں تو ان کی حدیث کو مسترد کیا جائے، مردود ہوتی وہ حدیث۔ تو جب بھی آپ جو حدیث دیکھتے ہیں، خواہ وہ مختلف کتب حدیث میں ہو، خواہ وہ بخاری ہو، مسلم ہو، ابن خزیمہ ہو، ابو داود ہو، ترمذی ہو، جتنی بھی جو کتب ہے حدیث کی اس میں آپ سند پاتے ہیں۔ حدیث سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ سند۔ سند کیا ہوتی ہے؟ یعنی راویوں کے نام، یعنی وہ لوگ جنہوں نے آگے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ حدیث ان کو منتقل ہوتی رہی، جس نے وہ اگر مثال کے طور پہ امام بخاری ہیں، ان کی صحیح جو بخاری ہے اس میں اگر وہ حدیث روایت کر رہے ہیں تو اس حدیث کے راوی امام بخاری ہیں، اور پھر اس سے پیچھے امام بخاری کے شیخ، ان کے شیخ صحابہ کے زمانے تک، پھر صحابی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ راوی ہوتے ہیں۔ تو سند ایک بہت اہمیت کا مقام رکھتی ہے ہمارے دین میں، اور سلف کے ہاں بھی بہت اہمیت کا مقام رکھتی ہے، کیونکہ وہ کہا کرتے تھے سلف کہ اگر سند نہ ہوتی تو کوئی کچھ بھی دین کا حصہ بنا لیتا، اگر سند نہ ہوتی تو ہر کوئی آ کے کسی بھی چیز کو دین کا حصہ بنا لیتا۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو حدیث کا علم ہے جس میں سند کو پرکھا جاتا ہے، اس میں اگر سند میں کوئی مجہول راوی ہوتا ہے، یعنی ایسا راوی جس کا حال نہیں پتا، اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، جہالت ہے اس راوی کے بارے میں، تو ایسی سند جو ہے پھر وہ قبول نہیں کی جاتی، ایسی سند جو ہے وہ مردود کر دی جاتی ہے۔ تو آپ سوچیں کس طرح اس میں ایسی جو سند ہوتی ہے اس کے سامنے بمقابل اگر ایسی سند ہو جس میں جھوٹا راوی ہو، یا ضعیف الحفظ جس کا حافظہ کمزور ہو، یا وہ تدلیس کرتا ہو، یا اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہوں، تو اس سے وہ اس سند میں اگر ایسا راوی ہو تو وہ حدیث قبول نہیں کی جاتی۔ اور اس کے بمقابل ایسی حدیث ہو جس میں ایک قوی راوی ہو، جس کا حافظہ مضبوط ہو، وہ ثقہ ہو، سچا ہو، اس کی عدالت پہ کوئی شک نہ ہو، اس کی قبول کی جاتی ہے۔ ان دونوں پہلوؤں کو چھوڑ کے آپ دیکھیں ایسا راوی جس کے بارے میں یہ نہیں پتا وہ صحیح ہے یا غلط ہے، سب سے کم درجہ آپ دیکھ لیں ایک راوی کا یہ کہ اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، تب بھی اس کی حدیث نہیں لی جاتی۔ تو کس طرح پھر تو یہ چیز ہمیں واضح کرتی ہے، یہ جو علم حدیث میں جو راوی کو پرکھنے کا جو سلسلہ ہے کہ اگر کوئی مجہول بھی ہو تب بھی اسے علمی لیا جاتا، یہ اس چیز نے سلف کو ابھارا کہ وہ اہتمام کرتے تھے اس چیز کا
کہ وہ دیکھیں گے کس سے علم لیتے ہیں. تو علم صرف اس سے حاصل کیا جاتا ہے، لہٰذا اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ جو جانا مانا ہوتا ہے، نہ کہ جس کا حال نہیں پتا ہوتا. جانا مانا بھی ہوتا ہے، وہ صحیح العقیدہ بھی ہوتا ہے، وہ ثقہ بھی ہوتا ہے، اس کا حافظہ بھی مضبوط ہے. تو یہ ساری شرطیں اس میں پائی جاتی ہیں، تب اس کی سند قبول ہوتی ہے، تب ہی ایسے شخص سے علم لیا جاتا ہے. کیونکہ اگر ہر کسی سے علم لیا جاتا ہوتا تو یہ پورا دین جو ہے وہ کرپٹ ہو جاتا، سب کچھ گڑبڑ ہو جاتا. اللہ نے تو اس دین کی حفاظت خود اپنے بلبوتے لی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، اور اللہ نے وہ کس طرح حفاظت کو کہتے ہیں، اس کو پریکٹیکلی کس طرح ہوا وہ حفاظت، ان لوگوں کے ذریعے، یعنی صحابہ کے ذریعے، جنہوں نے دین کو پکڑا، دین کو سیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے منتقل کیا، اور پھر جو تابعین تھے انہوں نے صحابہ سے لیا اور اس کو محفوظ کیا اس چھان بین کے ذریعے، کہ دیکھ کر کے صحابہ کا جو طبقہ ہے ان پر تو کوئی سوال نہیں اٹھ سکتا کہ کوئی یہ پوچھے صحابہ ثقہ ہے، صحابہ سے قبول ہوگی، صحابی جو ہے ان کا حافظہ کمزور ہے. صحابہ کا جو طبقہ ہے سند میں، راویوں میں، اس پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا. یہ اتفاق ہے اہل علم کا اس پر. لیکن صحابہ کے بعد کا جو طبقہ ہے تابعین کا، ہاں وہاں پر اب چھان بین ہوتی ہے. دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو تابعی ہے اس نے واقعی براہ راست صحابی سے وہ حدیث سنی، یا وہ جو تابعی ہے اس کا حافظہ کیسا تھا، کیا وہ جو منتقل کرتا تھا صحابہ سے احادیث کیا وہ صحیح طریقے سے کرتا تھا، یا اس کے حفظ میں کوئی کمزوری تھی، یا اس سے الفاظ آگے پیچھے ہوتے تھے، یا وہ مدلس تھا، یا دوسری جو شرائط ہے. پھر اس کی بنا پر اس حدیث کی قبولیت یا اس کو رد کرنا پھر بنتا ہے کہ یہ جو تابعی ہے اب یہ وہ بنیاد بنتا ہے کہ وہ حدیث قبول کی جائے یا نہ کی جائے اس کی حال کی بنا پر. اور جب شیخ کہتے ہیں کہ جب میں یہاں پر یہ ذکر کرتا ہوں کہ اہل الحدیث، یعنی اس سے مراد وہ ہے یعنی سلف، یعنی صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر چلتے پھر تھے، پھر تابعین جنہوں نے صحابہ سے دین لیا، اور پھر وہ جو سند ہے اس کی جانچ پڑتال کر کے ہی حدیث کو قبول یا رد کیا کرتے تھے. تو اس سے مراد وہ حقیقی اہل حدیث ہیں، اہل الحدیث، جو واقعی حدیث پر چلا کرتے تھے، نہ کہ عصر حاضر میں کچھ ایسے گروہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلائیں، وہ ایک گروہ ہو، ان کے امیر ہوں، ان کی مختلف گروہ کے اندر متعدد جماعتیں ہوں اور ان کے نائب ہوں، اور اس جو جماعت ہے اس کے اپنے کچھ اصول ہوں، ان کے اپنا جو ہے وہ شرائط ہوں اور بیعتیں ہوں، اس میں اس کے تحت وہ ولاء اور براء قائم کرے، نہ کہ حقیقی اہل حدیث کی طرح جو کہ حدیث پر واقعی چلا کرتے تھے، عمل پیرا تھے، جس طرح کہ امام احمد، امام مالک، امام شافعی، اور ان سے پہلے جس طرح ابن سیرین کا ذکر ہوا، معافی ابن عمران، سعید ابن المسیب، یعنی یہ بڑے بڑے ائمہ، ابو حنیفہ، یہ سب یہ حقیقی اہل الحدیث تھے جو حدیث پر واقعی عمل کیا کرتے تھے جس طرح حدیث پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اسی طرح امام مسلم نے اپنے مقدمے میں سند کے ساتھ مسلسل آگے پیچھے اتنی ساری احادیث، اتنے سارے آثار ذکر کیے ہیں سلف سے، تابعین سے، صحابہ سے، جس میں یہی ذکر ہے کہ یہ جو علم ہے یہ ہر کسی سے نہیں لیا جاتا، بلکہ یہ علم دیکھ کے لیا جاتا ہے کہ کون ہے وہ شخص جس سے علم لیا جا رہا ہے. تو یہاں سے اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے. اور سب یہ جانتے ہیں کہ امام مسلم کی جو صحیح کتاب ہے وہ بخاری کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، اور بخاری جو ہے وہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے جس پر امت کا اتفاق ہے. اور اس کے علاوہ دیگر جو کتب ہیں حدیث کی، جس طرح سنن ابی داود، سنن ابن ماجہ، سنن الترمذی، سنن النسائی، اور دیگر موطا اور مسند امام احمد اور جو دیگر کتابیں ہیں، ان میں بھی اسی طرح سند کے ساتھ احادیث اور آثار موجود ہیں. لیکن ان کتابوں میں جس طرح امام بخاری اور مسلم کی کتاب ہے کہ انہوں نے اس چیز کو شرط رکھا کہ ہم اپنی کتاب میں صرف صحیح حدیث رکھیں گے، اور اس صحیح حدیث
کو چن کر اپنی کتاب میں درج کرنے کی بنیاد کیا ہوتی تھی؟ سند، اور سند کی قبولیت کی بنیاد کیا ہوتی تھی؟ کہ صحیح راوی جو ضعیف راوی نہیں ہے. اس طرح پھر یہ ان کتب میں ان کتب کو صحیح قرار دیا گیا. لیکن ان کے بمقابل جو دوسری کتابیں ہیں، سنن ابی داؤد، ابن ماجہ اور دوسری جو دیگر سنن کی کتابیں ہیں، تو ان کے جو مؤلفین ہیں جنہوں نے یہ کتابیں لکھی، انہوں نے اس چیز کو شرط نہیں لکھا کہ ہم صرف صحیح حدیث ہی درج کریں گے، بلکہ انہوں نے کچھ ایسی احادیث بھی اس میں ذکر کی جو ضعیف ہیں یا جو موضوع ہے من گھڑت، امت کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی حدیثیں روایت کی جاتی ہیں لیکن یہ ضعیف ہیں یا من گھڑت ہیں. یا کچھ ایسی احادیث ہیں جو امام ابو داؤد یا ترمذی ان کے مطابق وہ صحیح ہوں، لیکن بعد میں آنے والے جو محدثین تھے جنہوں نے ان احادیث کی جانچ پڑتال کی، تو انہوں نے پایا کہ یہ حدیث، ان کی کچھ احادیث جن کو انہوں نے حسن قرار دیا یا دیگر جو درجے حدیث کے حسن لغیری ہی، وہ اس طرح نہیں تھی بلکہ وہ ضعیف ہیں. تو ان پہ بھی جانچ پڑتال کی جاتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو سند ہے اس کا تسلسل جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے ملتا ہے. تو جو چیز ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا چاہتے ہیں، کیونکہ وہی رسول ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس امت کو آخری رسول اور آخری نبی، اور وہی اس دین کا علم منتقل کر کے گئے. تو جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لینا چاہتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ اہمیت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سند میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو حدیث ہمارے تک پہنچ رہی ہے جس کتاب کے ذریعے، وہ جو راویان ہیں ان کا کیا حال ہے. اگر اس میں کوئی مجہول راوی ہے تو ہم وہ حدیث نہیں لے سکتے کیونکہ ہمیں نہیں پتا وہ شخص کون تھا. اور اسی چیز میں ہمارے نفس کو اطمینان بھی ملتا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ جب ہم بخاری پکڑتے ہیں یا مسلم پکڑتے ہیں، ہم یہ جب کتب پکڑتے ہیں اور ان میں سے کوئی حدیث پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے نفس میں اطمینان پاتے ہیں اپنے نفس میں کہ یہ جو امام بخاری اور مسلم ہے، انہوں نے یہ حدیثیں چن کر وہی درج کی جن میں راویوں کا سند میں تسلسل برقرار ہے، اور ہر راوی جو ہے وہ ثقہ ہے یا مقبول ہے یا اس کا حفظ قابل قبول تھا اور وہ ضعیف الحفظ نہیں تھا. تو اسی بنا پر جو علم ہے، کیونکہ جو دین ہے وہ جس طرح ہم احادیث کی سند کو جو ہے جانچ پڑتال کر کے اس کو لیتے ہیں، اس کے سند کے بعد کیا ہوتی ہے؟ حدیث، جس میں علم ہے اس دین کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل کیا گیا. تو اسی طرح اس پورے یہ جتنا بھی جو علم ہے ہم جو شرعی علوم حاصل کرتے ہیں، ان سب کا دار و مدار اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان کی سنت پر. قرآن بھی جو ہے، قرآن کی بھی سند ہے، حالانکہ قرآن کی جو سند ہے اس پہ کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ وہ اتنی قوی ہے، کیونکہ وہ براہ راست اللہ سبحانہ وتعالی نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے متعدد صحابہ نے اس حدیث کو، ان آیات کو سنا، ان کو حفظ کیا صحیح طریقے سے، انہیں درج کیا اور مصحف کی شکل میں اس کو محفوظ کر دیا. تو آپ دیکھیں کہ یہ جتنا بھی دین کا علم ہے تو اسی پہ اس کا دار و مدار ہے، قرآن پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، ان کی تعلیمات پر، جس طرح صحابہ نے اس کو پایا اور منتقل کیا. اور منتقل پھر کن کو کیا؟ وہ جو اس کے اہل تھے، اور جو اس کے اہل تھے اگر ان کے ذریعے وہ علم ہم تک پہنچتا ہے صحیح سند کے ذریعے، تو ہم پر واجب ہے کہ ہم اس علم کو قبول کریں. اگر ہم تک کوئی علم ایسی سند سے پہنچتا ہے جس میں مجہول راوی ہے یا ضعیف راوی ہے، تو ہم پر جائز نہیں کہ ہم ایسا علم جو ہے اس کو اپنائیں یا اس پر عمل کریں. تو ایسے لوگ جو ہر کسی سے علم لیتے ہیں، ان کے بارے میں تو سلف یہ کہا کرتے تھے، اور غالباً یہ امام مالک کا قول ہے کہ جو شخص ہر کسی سے علم لیتا ہے اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح کہ مکھی کی، کہ وہ کبھی ایک کھانے پر بیٹھتی ہے، پھر اٹھ کر دوسرے کھانے پر بیٹھتی ہے، پھر تیسرے کھانے پر بیٹھتی ہے، یعنی اس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا، وہ ہر جگہ سے جگہ پر منہ مارتی ہے. اور ہم ان لوگوں سے علم لیتے ہیں جو سلف کی زبان میں بولتے ہیں. مطلب عصر حاضر میں سوال در حقیقت یہ ہے کہ آج کل ہم کیوں پوچھتے ہیں کہ کس سے علم لیا جائے نہ لیا جائے؟ آج تو سند کا زمانہ نہیں ہے.
بلکہ حقیقتاً شیخ آگے ہی فرماتے ہیں کہ ہم ان علماء سے علم لیتے ہیں جو سلف کی زبان میں گفتگو کرتے ہیں، ان کے طور طریقے پہ علم منتقل کرتے ہیں، اسی طرح منتقل کرتے ہیں جس طرح وہ علم محفوظ ہے ان مستند کتابوں میں، نہ کہ وہ اپنے آپ سے گھڑتے ہیں یا وہ اپنے آپ ایک نیا خود ساختہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے سلف کے طریقے کو چھوڑ کے۔ اور ان علماء میں سے جو سلف کے طرز پہ ان کے طور طریقے پہ گفتگو اور علم کو پیش کرتے ہیں، ان میں عصر حاضر میں سے مثال کے طور پہ کچھ کبار علماء جو اس وقت حیات ہیں، ان میں سے شیخ ربیع بن ہادی المدخلی ہیں، شیخ عبید بن عبداللہ الجابری ہیں، شیخ صالح الفوزان ہیں، شیخ صالح اللحیدان ہیں، شیخ ناصر الفقیہی ہیں، شیخ عبد المحسن العباد ہیں۔ یہ بڑے بڑے کبار علماء ہیں جو انہی سلف کے طریقے پہ انہوں نے علم حاصل کیا اپنے شیوخ سے جو اسی طریقے پہ تھے سلف کے، اور انہوں نے اپنے شیوخ سے، اور اس طرح یہ تسلسل سلف کے زمانے تک چلتا ہے۔ اور اسی طرح ان علماء نے اپنے شاگردوں کو بھی یہ علم یوں ہی منتقل کیا۔ تو ان علماء کے شاگردوں میں سے مثال کے طور پر جس طرح کے شیخ عبداللہ البخاری ہیں، شیخ عبداللہ الظفیری ہیں، شیخ خالد الظفیری ہیں، شیخ عرفات المحمدی ہیں، اور دیگر ان کے جو ساتھی ہیں۔ اور اسی طرح غرب کی دنیا میں جو مشائخ ہیں اور طلاب العلم ہیں جنہوں نے انہی علماء سے علم حاصل کیا، ان میں سے شیخ ابو حکیم ہیں، شیخ ابو ایاد ہیں، ان میں سے شیخ حسن الصومالی ہیں، ان میں سے شیخ ابو حفظہ کاشف خان ہیں، اور دیگر یہ جو مشائخ ہیں انہوں نے انہی علماء سے اسی سلف کے طور و طرز پہ علم حاصل کیا اور اسی طرح اس علم کو منتقل کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ جس سے ہم علم لے رہے ہیں وہ اہل سنت میں سے ہو، جو سنت کے لوگوں میں سے ہو، سنت پہ چلنے والا ہو، نہ کہ کوئی بدعتی ہو اور اپنی طرف سے چیزیں گھڑنے والا ہو۔ اور ان جن لوگوں کا ہم نے یہاں پر نام لیا، یہ ہم ان سے اس لیے علم لیتے ہیں کیونکہ جب ہم ان سے علم لیتے ہیں، اگر ہم ان سے پوچھیں کہ آپ یہ جو علم ہمیں منتقل کر رہے ہیں اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے، تو یہ ہمیں دلیل پیش کرتے ہیں، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس فلاں چیز کی کیا دلیل ہے اور یہ علم ہم نے کس سے حاصل کیا، اسی تسلسل کے تحت جو سلف کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے۔ اور شیخ پھر آگے یہ فرماتے ہیں، اور میں اس چیز سے آگاہ کرتا ہوں کہ لوگوں کو، اور جو سلفی ہیں جو سلف کے طریقے کو تھام کر اس کو پر چلنا چاہتے ہیں، انہیں یہ نہیں چاہیے کہ وہ اپنا علم جو ہے وہ سوشل میڈیا سے، ٹویٹر سے، فیس بک سے، انسٹاگرام سے، واٹس ایپ گروپ کی براڈ کاسٹ سے، یا اس کے سٹیٹسز سے، یا مختلف دیگر جو اس طرح کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں ان سے علم حاصل کریں۔ یہ کون سے طریقہ ہے کہ علم حاصل کیا جائے؟ وہ جو مجہول بیٹھا ہوا ہے ٹویٹر پہ مثال کے طور پہ، اور وہ آپ کو کوئی علم پیش کر رہا ہے، نہ اس کے پاس کوئی سند ہے، نہ اس کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ اس نے کسی سے علم حاصل کیا ہو، تو کس طرح ایسا علم لیا جا سکتا ہے؟ پھر ہم اسی بات کی طرف لوٹتے ہیں جو ابن سیرین نے کہی کہ یہ جو علم ہے یہ دین ہے، تو پھر دیکھ کر اپنا دین لو، تم کس سے اپنا دین لے رہے ہو؟ تو دین جو ہے، شیخ آخر میں فرماتے ہیں، بلکہ اس سے کبار علماء سے جو مشائخ ہیں سلف کے طریقے پر، اور ان کے جو شاگرد ہیں جو ان کے طریقے پر چلتے ہیں، ان سے ہی علم لینا چاہیے اور ان تک ہی محدود رہنا چاہیے علم کے لحاظ سے، نہ کہ ایسی جماعتوں سے یا ایسے گروہ کے علماءوں سے یا ایسے خود ساختہ مشائخ سے جو 1920 کی دہائی میں قائم ہوئے ہوں، ایسے مدرسے یا ایسی جماعتیں جو 100 سال پہلے یا 20 سال یا 50 سال پہلے ان کا قیام ہوا ہو، اور انہوں نے ایک اپنا طور طریقہ بنایا ہو، ایک اپنا ان کے شرائط ہوں دین کے لحاظ سے، اور ان کی جو جماعت ہے اور ان کے جو علم اور تعلیم کا جو طریقہ ہے وہ بدعت میں مبنی ہو، وہ بدعات گھڑتے ہوں، لوگوں میں بدعت رائج کرتے ہوں، لوگوں میں بدعتیں قائم کرتے ہوں، کس چیز کے بلبوتے کہ وہ مشائخ ہیں اور وہ حجت العصر ہیں اور وہ فلانے شیخ الاسلام ہیں، خود ساختہ القاب لگا کر، تو ایسے لوگوں سے علم نہیں لیا جاتا۔ اور ایسے لوگ، یہ ایسی جماعتیں ہیں
جن کے القاب تو بڑے بڑے ہیں لیکن آپ ان کے عقیدے میں اگر نظر دورائیں تو آپ کو ان میں ایسے ملتے ہیں جس کے ساتھ اتنا بڑا پلندہ لگا ہوتا ہے القاب کا، اور اس کا عقیدہ کیا ہوتا ہے رب سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ پر ہے۔ کیا یہ سلف کا عقیدہ تھا؟ کیا یہ امام بخاری کا عقیدہ تھا؟ کیا یہ ابن سیرین کا عقیدہ تھا، یا صحابہ کا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ سلف کا تو یہ عقیدہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی پاک ذات کے ساتھ آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پہ مستوی ہے سبحانہ و تعالیٰ، جس طرح اس کی ذات پاک کے لائق ہے۔ اس کی ہم کیفیت نہیں بیان کرتے، اس کی ہم تعویل نہیں کرتے کہ عرش سے مراد یہ ہے اور وہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات سے ہر مقام پر ہے۔ یہ تو بدعتی اور خرافات میں مبنی عقیدہ ہے، سلف کا عقیدہ نہیں۔ تو علم جو ہے وہ ان علماء سے، ان مشائخ، ان طلاب سے لیا جاتا ہے جو سلف کے طریقے پر ہیں، جو سلف کی زبان بولتے ہیں، نہ کہ وہ لوگ جو نئے جنہوں نے اپنی جماعتیں بنائی اور لوگوں کو اکٹھا کیا جہل پر اور خرافات پر اور اپنے ساتھ القاب کے پلندے باندھ کر۔ نام